अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज बादल आ गए हैं साकिब, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मगरब साइड से काले काले बादल हैं। अच्छा, इस साल बादल तो बन रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मौसम जो है, रात को हल्का कोहरा होता है अगर बादल ना हो तो, धुंध का तो नामो निशान नहीं है। इस साल 3 दिन के लिए धुंध आई थी, तो वो टाइम भी था जब 2-2 महीने धुंध रुकती थी, गंदम की फसल को फ़ायदा होता था। चलो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी भैंस की हालत भी कुछ बेहतर है और शाम का खाना भी बन रहा है, तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। अच्छा साकिब, बिल्लियाँ इसके नीचे अपना घर बनाए हुए हैं, जी। लकड़ियों के नीचे। और बेगम साहबा ने इधर ही छाबड़ियाँ खुश्क होने के लिए रख दी हैं। चलो इनको ले जाते हैं। हाँ? जी। बेगम साहबा, मैंने आपका काम कर दिया है। कौन सा? ये आप भूल गई थी छाबड़ियाँ? वो मैं साकिब को कह रही थी उठा के ले आओ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आज हम अब्बू से स्टोरी सुनेंगे। अच्छा जी, हाँ, तो बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल वीडियो स्किप आपने नहीं करनी सब बहन भाइयों ने, क्योंकि ये एक पुरानी दास्तान है जो इस किस्म की बच्चों में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके नॉलेज में इस किस्म की कहानियाँ होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में जब बैठक करेंगे, खाना वगैरह बनाने के बाद, रात को जब हम चारपाइयों पे रज़ाइयों में जाते हैं, उससे पहले इनको आज एक ज़बरदस्त दास्तान सुनने को मिलेगी बच्चों को, और आपने भी महसूस होना है इंशाल्लाह। तो वादा हो गया जी आपके साथ, ठीक है? ठीक। रात हो चुकी है और जानवरों को तो मैंने खाना खाने से पहले ही अंदर बांध दिया था। बाहर बादल काले काले आए हुए हैं साकिब हुए। इसलिए हमने मूंगफलियां तोड़ ली। मूंगफली खा रहे हो बेगम? मूंगफली। आपने खाई? हाँ मैंने खाई। कैसी है? सही है बस। अच्छा जी, मैंने इनसे वादा किया था पुरानी दास्तान का, तो हाँ कहानी सुनाएंगे आज आप। हाँ, स्टोरी स्टोरी। ये आज से तकरीबन ऐसे समझ लें कि एक कबीला बनु उमैया था, उसकी हुकूमत थी तकरीबन, जिसका उमैया का अपने अमीर माविया का बेटा यजीद था, वो बनु उमैया कबीला वो 100 साल तक चला। और उसमें हमारे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या भी पेश आया करबला के मैदान में। तो उसके बाद जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो बनु अब्बास कबीले की हुक्मरानी आ गई, तो उसमें नामवर बादशाह आए। 700 साल तक ये बादशाहत चलती रही, 700 साल तक बनु अब्बास कबीले की। तो उसमें एक बादशाह था हारून रशीद, और उसकी एक बीवी थी मलका ज़ुबैदा। तो काफ़ी इनकी कहानियाँ मिलती हैं, दास्तानें मिलती हैं अगर तारीख़ में देखें तो। उसमें एक मैंने, जब मुझे जिस चीज़ का इल्म है, चाहे साकिब और ज़ुहैब को तो अभी इल्म नहीं है इस चीज़ का, तो एक अल्लाह का बुज़ुर्ग बरगुज़ीदा बंदा बहलोल दाना भी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऐसे मिट्टी के जो है ना महल बना के बैठा हुआ था, तो कह रहा था जन्नत के महल ले लो, जन्नत के महल ले लो। वहाँ से हारून रशीद बादशाह और उसकी मलका जो थी, मलका ज़ुबैदा, तो उनका गुजर हुआ। उन्होंने कहा कि ये जन्नत का महल बेच रहा है। तो उधर गए तो पूछा कितने दाम का है? उसने 1 दिनार बोला, शायद दिनार ही उस टाइम चलते थे, 1 दिनार में लिखे हमने। तो हारून रशीद बादशाह तो कहने लगा कि ये जन्नत के महल किधर हो सकते हैं, लेकिन मलका जो थी, मलका ज़ुबैदा, उसने कहा मैं लूँगी। उसने वो महल खरीद लिया। जब वो महल लेकर चले गए घर, तो जो बादशाह था ना हारून रशीद, तो
اس کو رات کو خواب آتا ہے. وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے ملکہ زبیدہ وہ جنت میں اپنے محل میں جو ہے نا اس کو نظر آئی. تو وہ چونک گیا. اس نے صبح جب اس بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا. تو کہنے لگا بھی میں نے بھی وہ محل خریدنا ہے. تو پھر وہ چل پڑے. اب جب وہ پہنچے نا اس بہلول دانا کے پاس تو وہ کہہ رہا تھا 2 دینار 2 دینار. تو بادشاہ حیران ہوا. اس نے کہا کل تو 1 دینار کا ہمیں دیا تھا, آج 2 دینار. اس نے کہا کل میں نے 1 دینار کا دیا تھا, آپ کو علم نہیں تھا, آج آپ دیکھ کے آئے ہیں, رات کو سپنے میں دیکھ کے آئے ہیں, اس لیے آج 2 دینار ہیں. تو بادشاہ جو ہارون الرشید تھا اس نے 2 دینار کا محل خرید لیا. تو یہ دیکھیں کتنی سچی اور کتنی نکھری ہوئی کہانیاں تھی. کیسے اللہ پاک کے وہ عظیم لوگ تھے جن کو سپنے میں جنت کی سیر کرا دی جاتی تھی, جنت دکھا دی جاتی تھی. تو آج ہم نے بھی کوئی اسی قسم کی ایسے سمجھ تاریخ, یہ ایک تاریخ ہے, اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت سی تاریخ کے کتابوں میں اس قسم کی سٹوریز جو ہے وہ بھری پڑی ہے. تو بچوں کو بتانا چاہیے اس قسم کی جو بھی ہیں. ابھی جیسے یہ عراق کی بات ہے, بغداد میں یہ حکومت کرتا تھا ہارون الرشید, اور اسی بغداد سٹی میں ہمارے جو ایک اللہ کے بہت بڑے اولیاء کرام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ادھر ہی ہے. تو بہت ہی, اور وہاں سے عراق ویسے بھی ایسے سمجھ لیں ولیوں کی سرزمین ہے. عراق کی میں بات کر رہا تھا نا, عراق میں ایسے سمجھ لیں کہ بڑی بڑی ہستیاں دفن ہیں, زمین میں مدفون ہیں, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سمجھ لیں کہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, اور ان کے شوہر جو تھے وہ حضرت علی, چوتھے خلیفہ ہمارے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد جو خلیفہ بنے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, چوتھے خلیفہ. ان کا مقبرہ بھی عراق میں ہے. حضرت امام حسین, حضرت علی کے دونوں بیٹے, بلکہ پورا خاندان اہل بیت, ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ کربلا میں مدفون ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت امام حسن علیہ السلام, نہیں حضرت امام حسن علیہ السلام تو مدینے میں ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو بھی ساتھ میں بیٹے تھے, پوتے تھے, وہ کافی 72 افراد کا مکمل ایک ایسے سمجھ لیں قافلہ جو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا یزید کی فوج نے. تو عراق کی جو دھرتی ہے نا وہ بہت ہی ایسے سمجھ لیں کہ بابرکت دھرتی تسلیم کی جاتی ہے. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ داستانیں آپ کو پڑھنے سے آپ کے ذہن میں آئیں گی. اسی طریقے سے جب پھر اسی عراق میں تباہی کے مناظر بھی آئے, جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں ادھر سے آئیں تاتاریوں کے علاقوں سے, رشیا کے آج کنٹرول میں ہے یا جو سائبیریا کے ساتھ ہے, تو وہاں سے یہ فوجیں آئیں اور عراق میں انہوں نے اتنی قتل و غارت کی کہ وہاں پر کئی دن تک لاشوں کے ڈھیر پڑے رہے. ایسے سمجھ لیں کھوپڑیوں کے محل بنائے تھے اس نے. اتنا ظالم وہ بادشاہ تھا جو یہ آئے تھے جو تاتاری منگول. تو بغداد کی بہت سی کتابیں جو ہے نا وہ, بلکہ شہر کو جلا دیا گیا تھا, پورے شہر کو آگ لگا دی تھی انہوں نے, منگولوں نے. کتنا ظلم کیا, ورنہ آج کچھ اور چیزیں بھی مسلمانوں کے پاس ہوتی جو ہمیں نہیں مل سکیں.
بہت سی کتابیں تھیں اس میں، بہت سے ایسے سمجھ لیں کافی اسلام کے ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام کے جو بھی دور کی کتابیں تھیں وہ وہاں موجود تھیں. تو کافی نقصان ہوا امت مسلمہ کو ان منگولوں سے. پھر یہ تو آگے سلسلہ ثاقب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب جنگیں ہوتی تھی نا اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم تو یہ بارود وغیرہ نہیں تھا، تو اس ٹائم تلوار سے نیزہ اور اس قسم کے بھالے برچیاں اور یہ تیر کمان اور یہ اسلحہ ہوتا تھا، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، اس قسم کے جانوروں کے اوپر لڑائیاں لڑی جاتی تھی. اور جہاں پر بھی جنگ ہوتی تھی اگر وہاں سے بس گزر ہوتا نا بعد میں لوگوں کا، تو کھوپڑیاں نظر آتی تھی انہیں. 30 ہزار 40 ہزار ایک جنگ میں مسلمان شہید بھی ہوتے تھے اور دوسروں کے اس سے ڈبل مارے جاتے تھے. ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک میرے بہن بھائیوں کو بھی پسند آیا ہوگا اور ثاقب اور زہیب کے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوگا. کچھ اضافہ ہوا ہے؟ آپ سنیں، میں آپ کو تاریخ سناؤں گا. مصر سے لے کر حجاز سے لے کر شام، لبنان اور عراق، فلسطین، یہ پوری جو ایک بیلٹ ہے جسے ہم گلف بولتے ہیں، تو یہاں پر ایسے سمجھ لیں کہ تاریخ ہے ہمارے اسلام کی، دین اسلام کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں، تو یہ چیزیں بچوں کے نالج میں ہونی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں اپنے دین کے اوپر کیسے مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش کروں گا میں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی جو بھی میرے ویورز ہیں دیکھنے والے، ان کو اچھی جو بھی سٹوریز ہیں وہ میں ڈھونڈ کے لاؤں گا انشاءاللہ. اور اس قسم کے ولاگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. تو آج کے ولاگ کا اس رات میں ایسے سمجھ لیں بیگم صاحبہ نے بھی آج خاموشی سے رضائی اوڑھی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کوہرے کا موسم ہے نا، تو کوہرے کی وجہ سے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں. موسم ہے، ہاتھ پیر تو ٹھنڈے ہونے ہیں. اور دسمبر اب ایسے سمجھ لیں نیا سال آنے والا ہے. جنوری انتظار میں ہے کہ کب میں اپنے پاؤں زمین پہ رکھوں اور ٹھنڈ کے مزے چکھاؤں. آدمیوں کو ایسے ہے نا. تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے، اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. اس نیک دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اللہ حافظ کہنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ برصغیر کی تاریخ بھی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں. یہاں پر بھی کافی مسلمان حکمرانوں نے ادھر برصغیر میں حکومت کی ہے، جس میں اکبر بادشاہ، جہانگیر، اورنگزیب، اس قسم کے، ہمایوں، بابر، تو بہادر شاہ ظفر. تو یہ صرف گلف کی بات میں نہیں کر رہا، یہاں کا بھی آپ کو انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ آگے آنے والے دنوں میں بتایا کروں گا. آپ کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اللہ حافظ.